बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में इस वक्त एक खलफशार की फजा है और हर जगह ये बहस हो रही है कि क्या होने वाला है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या चक्कर है कि इस्टेब्लिशमेंट हर हुकूमत को 2.5 साल होने पर एक अपने अताब का निशाना बना देती है और कोई किसी हुकूमत को, किसी निज़ाम को 2.5-3 साल से ज़्यादा चलने नहीं दिया जाता। और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी वो पॉलिसी बदल दी है जिसका ऐलान किया गया था कि अब हुकूमतों और पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करने की इजाज़त होगी, उन्हें वक्त से पहले ख़त्म नहीं किया जाएगा। और फिर ख़ास तौर पर एक टीवी प्रोग्रामर के इस इंकशाफ के बाद कि बस इनके पास 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद ये सारे के सारे अंदर होंगे, जेल में होंगे और इनको एक अल्टीमेटम दे दिया गया है, तो उसकी क्या पोजीशन है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने ये बताऊं कि कल जो मैंने खबर दी थी कि मुस्लिम लीग ने स्ट्रेटेजिक मुज़ाहमत का फैसला किया है, तो वो खबर सही निकली है और मुस्लिम लीग ने फैसला किया है कि 26वीं तरमीम की या नए इंतज़ामी यूनिट बनाने की या सूबों के मुहासल ख़त्म करके वफाक या इस्टेब्लिशमेंट को देने की वाली तरमीम की मुज़ाहमत की जाएगी। लेकिन ये मुज़ाहमत इस तरह की नहीं होगी कि वो टक्कर मार देगी और जिस तरह कारगिल की जंग के बाद एक नवाज शरीफ साहब ने तसादम का फैसला किया और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई और परवेज़ मुशर्रफ ने फिर पाकिस्तान को फीती फीती करके रख दिया। तो क्या वही मंजर होगा? नहीं, इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। इस मरतबा जैसा कि ये कोशिश है मोहसिन नकवी साहब के कैंप की के हुकूमत और फौज में इस तरह का तसादम करा दिया जाए कि जनवरी के बजाय पहले ही इस हुकूमत की छुट्टी हो जाए और फिर मैं वजीर आजम बन जाऊं। मुस्लिम लीग ने इस तसादम कराने की पॉलिसी का भी मुकाबला करने का फैसला किया है कि तसादम में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो ज़्यादा ओपन है, वो मुज़ाहमत करेगी और उसके पास मुज़ाहमत के लिए मैदान मौजूद है। जबकि मुस्लिम लीग का मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह गवर्नेंस की है और जिस तरह पंजाब में मरीम साहबा ने हुकूमत को चलाया, उसके बाद इनके पास मुस्लिम लीग नून के पास उस तरह का बेस कैंप नहीं रहा जिसकी बुनियाद पर वो आसानी से मुज़ाहमत कर सके। तो एक वजह ये भी हो सकती है। बहरहाल नवाज शरीफ का ये फैसला माकूल है कि लड़ाई नहीं की जाएगी, अलबत्ता रास्ता रोका जाएगा। तो अब ये जो कहानी है, मैं आपके खिदमत में ये अर्ज करूं कि ये कहना कि फौज ने अपनी पॉलिसी बदल दी है कि हुकूमतों को और पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करने दी जाएगी, इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। अभी ये नहीं कहा जा सकता, अगरचे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत गई, निज़ाम ख़त्म। मेरा ख्याल है कि अभी इस बारे में कोई कतई राय कायम करना कबल वक्त है। शायद सूरत हाल इस तरह की नहीं है जिस तरह की हो। और मैं ये जो मंसूर अली खान साहब का दावा है अपने प्रोग्राम में, मैं उसकी बुनियाद पर आपको कुछ इतलात देना चाहता हूँ। मसलन उन्होंने कहा कि मेरी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जिसने ये कहा कि हमने इनको 6 महीने का वक्त दिया है और 6 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ करें, तरमीम भी करें, सूबे भी बनाएं, सदारती निज़ाम भी लाएं, फलां फलां जो भी इनका हिसाब किताब है। तो पहले मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं कि ये जो अहम शख्सियत से मुलाकात होती है, इस तरह का दावा किया जाता है, बहुत सारे और लोग भी करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बिलमुशाफा मुलाकात हो। किसी भी क्वार्टर की तरफ से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ जाता है कि आपने अगला ब्लॉग इस बारे में करना है और ये ब्लॉग जो है इसमें आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बहुत माकूल पैसे भी मिलते हैं। तो जो प्रोग्राम करता है, ब्लॉग करता है, वो बड़ी आसानी से ये दावा कर सकता है कि मेरी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है वो कोई ना कोई अहम आदमी तो होगा, अगरचे उसका नाम पता भी मालूम नहीं होता। और इस तरह के मामलात में कुछ और चीज़ें भी होती है। मसलन ये है कि एक व्लॉगर को हिदायत की जाती है कि तुमने ये इन्फॉर्मेशन देनी है और दूसरे व्लॉगर से कहा जाता है उससे उलट इन्फॉर्मेशन देनी है। दो मुतजाद राय। और तीसरी बात कि ये जो खबर ब्रेक की जाती है इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए, कोई भी टीवी एंकर हो, कोई भी पॉपुलर व्लॉगर हो, तो उसके जरिए जो खबर ब्रेक की जाती है वो ज़रूरी नहीं कि वो बाकायदा खबर हो, वो एक मैसेज भी हो सकता है। ये एक बात अब उन तक उनके नोटिस में आ गई है और उन्होंने रजिस्टर भी कर लिया होगा कि अवाम ने
انتظامی صوبوں اور صدارتی نظام والی تجویز کو مسترد کر دیا ہے بحیثیت قوم۔ بھاری اکثریت نہیں بلکہ بھاری سے زیادہ اکثریت نے اس کو مسترد کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس حکومت سے خوش ہیں۔ آپ اندازہ کریں، شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے وقت یہ کہا تھا، فوج کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جتنی حمایت آپ نے عمران خان کو دی ہے اس کا 10واں حصہ بھی آپ اگر ہماری حکومت کو دیں، اتنی اس کی 10واں حصہ حمایت بھی ہماری حکومت کو دیں تو ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ فوج نے جتنی حمایت اس حکومت کو دی وہ شاید عمران خان کی حکومت کو بھی نہیں دی تھی، اس کے باوجود کارکردگی صفر رہی۔ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی صفر رہی اور شہباز شریف صاحب نے اس دوران یہ بھی ثابت کیا کہ وہ سیاستدان نہیں ہے۔ اپنی ہی کابینہ کے وزیر داخلہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا 3 سال تک شہباز شریف کو کیا صلہ ملا کہ ایک ایسے وزیر نے ان کی حکومت کی کارکردگی کو صفر قرار دیا اور یہ کہا کہ نظام کولیپس ہو چکا ہے، جس کی اپنی کارکردگی صفر سے نیچے ہے۔ آج بھی کل بھی پختونخوا میں ایک خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کوئی دن نہیں جاتا جب بلوچستان میں اور پختونخوا میں امن ہو۔ ان دونوں صوبوں میں جتنی دہشت گردی پچھلے 30 برسوں میں ہوئی، 26 برسوں میں ہوئی، اس سے زیادہ دہشت گردی ملا کر بھی اس سے زیادہ دہشت گردی محسن نقوی صاحب کے دور میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے وزارت داخلہ کے معاملات پر تو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی توجہ نہیں دی۔ جس شخص کی ذہنی سطح یہ ہو کہ وہ بلوچستان میں اتنی بڑی بغاوت، جس نے پاکستان کے پورے سیکورٹی آپریٹرز کو سسپینڈ کر کے رکھ دیا ہے، معطل اور مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اتنی بڑی بغاوت کو، اتنی بڑی دہشت گردی کو، اتنی بڑی جس کے پیچھے بھارت بھی ہے، جس کے پیچھے اور طاقتیں بھی ہیں، افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، 3 طاقتیں جس کے پشت پر ہوں، اس بغاوت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک ایس ایچ او بھی ختم کر سکتا ہے، یہ تو سارے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی درجے کی غیر سنجیدہ شخصیت ہے، انتہائی درجے کی غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار اور لاپرواہ۔ یعنی ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے جو سیکورٹی رسک ہے، اور سیکورٹی رسک آپ کے سامنے ہے کہ 2 صوبوں کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ وہاں اب ریاست کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب لاکھ کہیں کہ وہاں کے عوام محب وطن ہے اور ناکام بنا دیں گے اور ہمارا عزم مضبوط ہوتا ہے، دہشت گردی کے ہر واقعے کے ساتھ ہم طاقت پکڑتے ہیں۔ حقیقت کا علم لوگوں کو ہے، چاہے وہ ٹی وی پر آئے یا اخبارات میں آئے یا نہ آئے، لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں صورتحال کیا ہے، ابتر صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ جو پاکستان کا درد رکھتا ہے وہ آنے والے وقت کے تصور سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، اور جن کو پاکستان کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارا نظام، اور یہ سارا نظام کولیپس کر گیا ہے، سب ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اب عوام کے سامنے اس حکومت کا ایشو نہیں ہے، اس حکومت کی عوام میں کوئی فیور نہیں ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ کی فیور ہے اور نہ وفاقی حکومت کی فیور ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں فیور ہے اور کے پی میں پی ٹی آئی کے پاس فیور ہے، لیکن پنجاب اور وفاق عوامی حمایت سے محروم ہے ان کی عدم کارکردگی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود یہ عوام یہ پسند نہیں کریں گے کہ پاکستان کی بنیادیں کھود ڈالی جائیں یہ انتظامی صوبے بنا کر، کیونکہ سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جو اس نظام کی حمایت کر رہے، اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کو نوازنے کی ایک اسکیم ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ایلیٹ کلاس کا پنجہ شکنجہ اس ملک پر مضبوط تر کرنے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ویسے ان کی سوچ عجیب بچگانہ ہے۔ سوچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب اتنے صوبے ہوں گے تو کوئی پارٹی پھر طاقت میں آ کر کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکے گی اور خود مختاری کا یا جمہوریت کی بالادستی کا دعویٰ نہیں کر سکے گی۔ بھی بات یہ ہے، آپ مثال کے طور پر سندھ ہے، سندھ کے آپ 3 کے بجائے 6 صوبے بنا دیں تو یہ ان 6 صوبوں میں ہر جگہ پیپلز پارٹی ہی اکثریت میں رہے گی، تو پھر سیاسی طاقت کو آپ کیسے اس کی ختم کریں گے؟ اور یہ ساری مشق جو ہے یہ وہی تسلسل ہے
ان تجربات کا جو 1958 سے کیے جا رہے ہیں اور جن تجربات نے پاکستان کو عالمی برادری میں کسی پوزیشن پر رکھا ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں. پوری دنیا پاکستان کو ایٹمی ملک نہیں سمجھتی، وہ اسے ایک بھیک منگا ملک سمجھتی ہے جو خانہ جنگی کا شکار ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 5 برسوں میں ہم صومالیہ اور یوگنڈا اور بنگلہ دیش کے میں بھی وفود بھیجا کریں گے کہ خدا کے لیے کوئی للہ فلہ کوئی 5-10 روپے ہمارے کشکول میں ڈال دو، ہماری حالت بہت پتلی ہو گئی ہے. اگر اس طرح کے تجربات رہے تو یہ صورتحال کوئی بعید نہیں ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ہمارا ایک ہی تعارف ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھیک مانگتے ہیں، ان کے پاس پیسہ دھیلا نہیں ہے، ان کے ملک میں کوئی زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہے، ان کے ملک کی کوئی پیداوار نہیں ہے. حد یہ ہو گئی ہے کہ گندم برآمد کرنے والا ملک اب گندم درآمد کرتا ہے، کیونکہ وفاق اور پنجاب نے مل کر پنجاب کی زراعت کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا، کاشتکاروں کو برباد کر دیا، اور گندم اب یہ باہر سے منگا رہے ہیں اور بڑے خوشی اور فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ ٹن، پتہ نہیں کتنے 10 لاکھ ٹن گندم منگائیں گے اور اس کی منصفانہ تقسیم کریں گے. اندازہ کریں بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ان کے ہاں، یہ بھی نہیں ہے. لیکن حکمرانوں کی، شہباز شریف کی ساری نالائکی. اب مسلم لیگ والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا قصور نہیں ہے، کریں کیا، وزیر خزانہ ان کا ہے، اورنگزیب ساری تباہی اس نے مچائی ہے، اور وہ جو ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تھی انویسٹمنٹ کے لیے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، تو اس نے بربادی مچائی ہے. وہ سرمایہ کاری کی لیے سہولت کاری کرنے کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے پتہ نہیں کیا. تو ایک وہ کہتے ہیں نا گلاس توڑا 12 آنے، تو جہاں تو یہ کونسل جو ہے 12 آنے کی سرمایہ کاری بھی نہیں لا سکی. تو بات تو ان کی صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ اپنی ذمہ داری سے بچ جائے گی، کیونکہ ذمہ داری، تباہی کی ذمہ داری سب پر ہے. سب نے مل کر اس ملک کو تباہ کیا ہے. اچھا، اب مسلم لیگ نون کا بہرحال یہ فیصلہ معقول ہے. ایک تو اس کی وجہ گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے کہ عوام کی سپورٹ اس کے پاس نہیں رہی، اور دوسرا یہ بھی کہ لڑائی کا نقصان ہے ملک کو بھی، اداروں کو بھی، پارٹیوں کو بھی. تو لڑائی سے بچتے ہوئے مزاحمت کی جائے گی، کیسے کی جائے گی ظاہر ہے یہ بات وہ نہیں بتائیں گے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک مہاتما گاندھی کی جو پالیسی تھی نا کہ عدم تشدد کی پالیسی کے ذریعے انگریز کو ملک تنگ کر کے ملک سے نکال دینا ہے، تو یہ کچھ اس سے ملتا جلتا کوئی فارمولہ ان کے ذہن میں ہے، جس کی پرتیں آنے والے دنوں میں کھل جائیں گی، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اوپن مزاحمت کرے گی. اور ماضی میں بے نظیر شہید کو جب قتل کیا گیا تھا تو اس جو رد عمل آیا تھا وہ اسٹیٹ کیس سنبھالنے کی صلاحیت سے بہت آگے کی چیز تھا. وہ تو زرداری صاحب نے اس کو روکا، ورنہ مطلب کہ جو اس وقت صورتحال تھی، بہت سارے لوگوں کو اس کا وہ سارا دور یاد ہوگا جب وہاں اتنے بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن ہوا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. تو اب ایک چیز اور ہے بڑی تشویشناک، وہ یہ ہے کہ آئین اور جمہوریت کے لیے ایک اور میثاقی جمہوریت کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں دشمنی اور تصادم اور نفرت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. کل آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوسرے مرحلے میں پھر پیپلز پارٹی کا ایک کارکن مار دیا گیا، پچھلے مرحلے میں بھی ایک کارکن مارا گیا تھا، اور دونوں قتل کا الزام مسلم لیگ نون کے کارکنوں پر لگا ہے. تو اس قتل نے وہ تلخی اور بڑھا دی ہے جو انتخابات میں دھاندلی کے الزامات سے شروع ہوئی تھی. بحث میں کون سچا ہے، کیا واقعی دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس سے قطع نظر جو کچھ ہوا ہے ان دونوں پارٹیوں میں خلیج بڑھ گئی ہے. اس کے باوجود جو مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک وسیع تر سیاسی اتفاق رائے ہو جائے گا کہ پاکستان کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جو اسکیم بن رہی ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بظاہر اس کی امید تو ہے، کیونکہ جب ملک کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، ایلیٹ کلاس کو نوازنے کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، تو یہ شاید سیاسی قوتیں زیادہ دیر اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کر سکتی. اچھا، اب یہ 6 مہینے والی بات ہے، اس کی اگلی سٹوریز بھی آ گئی. اگلی سٹوریز یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، زرداری کو بھی، نواز شریف کو بھی، ان کی پارٹی کے لیڈروں کو بھی، کہ اگر آپ نے 6 مہینے کے اندر یہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی قرارداد ترمیم پاس نہ کی، وغیرہ وغیرہ نہ کیا، تو پھر
آپ سب کو جیل میں بھیجا جائے گا اور نیب سے کہا جائے گا کہ وہ کیس بنائے اور سب کو اندر کر دے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے، یہ ان سب کو نیب کیسز میں اندر کر دیا جائے گا، صدر کو تو نہیں کیا جا سکتا، صدر نے تو امیونٹی لے لی ہے۔ میرے خیال میں زرداری صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، انہوں نے امیونٹی لے لی ہے۔ تو صدر صاحب کو کیسے نیب پکڑے گا اور کیسے ایوان صدر سے باہر نکالے گا؟ کیا محسن نقوی گنڈاسا یا ہتھوڑا لے کر اندر جائیں گے ایوان صدر میں اور زرداری صاحب کے سر پر ہتھوڑا تان کر کہیں گے کہ نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا؟ یا میاں عامر جائے گا اس طرح لے کر؟ محسن نقوی صاحب تو اپنا ہتھیار بدل سکتے ہیں، ہتھوڑے کے بجائے پھاوڑا بھی لے جا سکتے ہیں، کدال بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن میاں عامر سیانہ آدمی ہے، وہ اس طرح لے کر جائے گا۔ اس طرح زو مانے ہتھیار ہے، زو مانے اس طرح کہ وہ اس طرح دکھا کر زرداری کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ ایوانی صدر سے نکلو ورنہ میں یہ اس طرح چلا دوں گا۔ اور اگر زرداری صاحب ڈر گئے تو ٹھیک، اگر زرداری صاحب نہ ڈرے تو یہ پینترا بدل لیں گے اور کہیں گے کہ سرکار سائی میں تو آپ کا شیو کرنے آیا ہوں، یہ اس طرح اس لیے لے کر آیا ہوں، کہاں ہے وہ جیل والی بوتل میں آپ کا شیو کروں؟ تو یہ تو خیر میں نے ازرا تفنن بات کی، لیکن یہ ان لوگوں کی نفسیات اسی طرح کی ہوتی ہے کہ اگلے کو ڈراؤ، اگر نہ ڈرے تو اس کے پاؤں پڑ جاؤ۔ تو اس طرح کی پالیسی ہوگی کہ اس طرح جناب میں اس طرح کوئی آپ کو مارنے کے لیے تھوڑی لایا ہوں، میں تو آپ کو شیو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو خیر سنجیدہ سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کیسے نکالا جائے گا؟ زرداری صاحب خود استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ اپنی مدت پوری کریں گے، الا یہ کہ انہیں وائلنس کر کے ہٹایا جائے، خود تو وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میاں عامر بھی جانتا ہے اور محسن نقوی بھی جانتا ہے۔ تو زرداری صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے تو زرداری صاحب کو نکالے بغیر یہ کیا کریں گے؟ زرداری صاحب تو ریفرینڈم بھی نہیں ہونے دیں گے، زرداری صاحب تو ریفرینڈم بھی نہیں ہونے دیں گے، اور پھر کیسے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے سب کو آپ اندر کر دیں گے، لیکن پھر اندر کرنے کے بعد پارلیمنٹ سے ترمیم کیسے پاس کرائیں گے؟ کوئی نیا وزیر اعظم لائیں گے، پی ٹی آئی کا وزیر اعظم لائیں گے، اور پھر اس کو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کون لائے گا؟ سپوز علیم خان یا محسن نقوی، محسن نقوی تو خیر سینٹ میں ہے، وہ تو تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتا۔ قومی اسمبلی میں کوئی آدمی وہ ہوائی جہاز پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کا وہ تحریک عدم اعتماد لائے گا، تو وہ تحریک عدم اعتماد پاس کیسے ہوگی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت سادہ اکثریت موجود ہے، 2/3 اکثریت اتحادیوں سے مل کر ہے، اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی سادہ اکثریت ان کے پاس رہے گی۔ تو تحریک عدم اعتماد آپ لے آئیں گے تو پھر جو نیا وزیر اعظم آئے گا وہ ترمیم کرے گا، کیسے ترمیم کرے گا؟ اس سے بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی ترمیم کرنے کے لیے۔ اور کیا عدالتوں کی گارنٹی مل چکی ہے کہ عدالتوں سے کوئی آدمی اٹھ کر ایک عدالت میں آئینی عدالت میں ایک رٹ دائر کر دے کہ جناب نئے صوبے بنائے جائیں اور اس کے لیے ریفرینڈم کرایا جائے؟ تو کیا آئینی عدالت کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ آرڈر جاری کر دے کہ ہاں ریفرینڈم کراؤ؟ جواب نفی میں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے کام کس طرح ہوں گے؟ 6 مہینے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی رستہ بچتا ہے اور وہ ہے مارشل لا کا، اور مارشل لا میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب مارشل لا نہیں لگائیں گے۔ وہ بہت ذہین آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ مارشل لا لگانے کے بعد پھر کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ جو خوش فہم عناصر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہ کریں گے اور 72 صوبے بن جائیں گے، 36 صوبے بن جائیں گے اور محسن نقوی وزیر اعظم بن جائیں گے، اس طرح چیزیں ہو جائیں گی، تو یہ اتنا آسان نہیں۔ مجھے عباس اطہر صاحب مرحوم یاد آ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ تدبر والے آدمی تھے، اور کبھی کبھی ان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی تھی جو پوری ہو جاتی تھی۔ پرویز مشرف کا دور تھا، میں نوائے وقت میں ہوتا تھا، تو ان کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے، وہ تھے اور ایک میں تھا اور ایک صاحب اور تھے۔ تو مشرف نے اس دن تقریر کی تھی، اخبارات میں اس دن چھپی تھی، ایک دن پہلے تقریر کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں 2007 میں یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کوئی اس طرح کی باتیں تھیں جو مجھے اب صحیح طریقے سے یاد نہیں۔ تو عباس اطہر صاحب نے کہا کہ اس نے 2007 دیکھا ہے، اس کو پتا 2007 میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ بات تو انہوں نے ویسے ہی کر دی، یعنی اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ 2007 میں کیا ہوگا، یہ غالباً اس سے 1 سال پہلے کی بات ہے، 2007 سے 2006 کی بات ہے۔
اور پھر یہ بات انہوں نے اپنے کالم میں لکھ دی اور وہ کالم چھپ بھی گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2007 میں زرداری صاحب نے ایک ٹھڈا مارا اور پرویز مشرف صاحب جو تھے ایوان صدر سے باہر، کراچی وہاں سے دبئی، یہ صورتحال۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے سے کہ جناب ہم 6 مہینے کے بعد یہ کر دیں گے، ہم 1 سال کے بعد وہ کر دیں گے، چاہے وہ نواز شریف دعویٰ کرے، چاہے وہ شہباز شریف دعویٰ کرے، چاہے وہ محسن نقوی دعویٰ کرے، چاہے کوئی کرے، اس طرح کے دعووں سے بچنا ہی چاہیے۔ زمانہ جب کروٹ بدلتا ہے تو وہ کسی سے رضامندی نہیں لیتا، وہ اپنی مرضی سے کروٹ بدلتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ پرویز مشرف نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ خاموش شخصیت اس کے ساتھ ہے، وہ دبئی سے واپس آئے گا اور عوام لاکھوں کی تعداد میں اس کا استقبال کریں گے اور وہ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر دوبارہ ایوان صدر میں براجمان ہو جائے گا۔ یہ اس نے خود کہا تھا اپنی تقریروں کے میں آ رہا ہوں، لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی آدمی زمانے سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا۔ تو بہرحال مجھے بہت سارے لوگ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو اب بھی لگتا ہے کہ یہ بحران جو ہے اس نے پاکستان کو ظاہر نقصان تو پہنچایا ہے، ایک خلفشار، ایک انتشار، ایک انارکی فضا محسن نقوی نے پیدا کر دی ہے، اور اس نازک صورتحال میں جب کہ بارڈر پر انڈیا بیٹھا ہے، ان لوگوں نے انڈیا کا کام آسان کیا ہے، انڈیا کی سہولت کاری کی ہے ان لوگوں نے اپنے طرز عمل سے، لیکن مجھے سب کے باوجود امید ہے کہ یہ ساری باتیں نہیں ہو سکے گی جن سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا، اور پاکستان کا نظام چلتا رہے گا اور اگلے الیکشن وقت پر ہوں گے۔ تھوڑا سا حوال، امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ صدر ٹرمپ نے کہ ایران پر جو حملہ انہوں نے ہفتے کی رات کرنا تھا وہ ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ ایران نے درخواست کی ہے اور وہ کسی سمجھوتے پر مان گیا ہے، لیکن ایران نے اس کی تردید کر دی کہ نہ تو ہم نے سمجھوتے کرنے کا کوئی اعلان کیا ہے، نہ ہی ہم نے ٹرمپ سے یہ کہا ہے کہ حملہ نہ کرے۔ تو کیا یہ ٹرمپ کی چال ہے یا ٹرمپ کی کوئی مجبوری ہے؟ یہ بھی 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ ادھر اردن اور شام نے مل کر یہ اعلان کیا ہے کہ عراق میں ایرانی ملیشیاں جو کچھ حملے کر رہی ہیں اردن پر اور شام پر، تو ان کا اب آئندہ ہم جواب دیں گے، ملیٹری جواب دیں گے، ان کو بمباری کا نشانہ بنائیں گے، اور وہ یہ دونوں ملک کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ملکوں کا بارڈر عراق سے لگتا ہے، اور ان کے ڈرون طیاروں یا میزائلوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بغداد کے آس پاس ان کے جو 6-7 اڈے ہیں کتائب حزب اللہ کے، یا ان کی جو وہ پاپولر موبلائزیشن فورس ہے حشد الشیبی، ان کے اڈوں کا سب کو پتہ ہے۔ اور ویسے کچھ یہ بڑے حملوں کے بعد سے یہ حشد الشیبی والے کچھ دبے سے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے بیانات میں بھی وہ دم خم نہیں رہا جو پہلے تھا، کیونکہ جو حملے کیے تھے سعودی عرب نے امریکہ سے مل کر وہ بہت زیادہ کاری وار تھے اور اندازوں سے زیادہ نقصان ہوا۔ اور یمن میں 23 کے محاذ پر، جو کہ ایکچولی ایک جنگ بندی کی لائن ہے، سیز فائر لائن کہہ لیں، کنٹرول لائن کہہ لیں، وہاں ایک جنگ چھڑ گئی ہے حوثیوں اور حکومتی فوجوں کے درمیان۔ تو دیکھیے یہ معاملہ بڑھتا ہے یا نرم پڑ جاتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب یمن کی جنگ پھر سے شروع ہونے والی ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔